সময় 10 মিনিট। আমরা কয়েকটা ঘন্টা হার নিতে আপনি শান্তি একটা ঘন্টা কারণ ভাষণ করতে শান্তি বুঝি নিলাম। ओए भाई तुम ला रहे सिल्ला ये ना सुन ले तो तुम ये तीसरा मौजूद है मुहावरे का। तरावी 8 रकात सुन्नत है या 20 रकात? आपके सामने ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि अदद तरावी के सिलसिले में मुख्तलिफ अक़वाल हैं और किसी एक अदद पर जो अल्लाह के रसूल से साबित न हो उस पर मजबूती के साथ थाम लेना ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, समझ में आती है। अल्लाह जो आप बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी 8 रकात साबित है, जैसा कि हजरत आयशा की रवायत है, बुखारी मुस्लिम और मुख्तलिफ किताबों के अंदर रवायत मौजूद है, जिसका ताल्लुक रमजान से है। अबू सलमा ने हजरत आयशा से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कितनी रकात पढ़ा करते थे? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आप 11 रकात से ज्यादा नहीं किया करते थे, जिसमें 3 वित्र हुआ करती थी और 8 रकात तरावी। और 25 उलमा हनफी उलमा वो अपनी किताब में इस हदीस को नकल करते हैं और तरावी के बाब में नकल करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस हदीस का ताल्लुक तरावी से है, तहज्जुद से नहीं। इसी तरीके से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो हुक्म दिया था वो भी 8 रकात का है। उबई इब्न काब को और तमीमदारी को साइद बिन यजीद की रवायत है। क़यामुल लैल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर इस रवायत को नकल करते हैं। इमाम मरवज़ी जो है वो उन्होंने अपनी किताब के अंदर किताब इल्म या क़यामुल लैल के अंदर इसको नकल किया है और भी मुतअद्दिद किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उबई इब्न काब को और तमीमदारी को 8 रकात तरावी पढ़ाने पर मुतय्यन किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन या 2 दिन जो आपने नमाज पढ़ाया था वो जो है हजरत जाबिर की रवायत है, सहीह इब्न खुज़ैमा के अंदर, सहीह इब्न हिब्बान के अंदर, बैहक़ी के अंदर। अगरचे मुहद्दिसीन ने उसके ऊपर कुछ कलाम किया है, लेकिन मुताबिक तुर्क से रवायत आ रही है और हजरत आयशा की जो मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है उसकी तारीफ भी हो रही है, जैसा कि इब्न हजर अस्क़लानी ने भी कहा है। तो एक तो हजरत आयशा की रवायत जिससे साबित होता कि अल्लाह के रसूल ने 8 रकात तरावी पढ़ा है, 3 रकात भी। दूसरी वो रवायत जो हजरत जाबिर की रवायत है, जो सहीह इब्न खुज़ैमा, सहीह इब्न हिब्बान और मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है, उसके अंदर हजरत जाबिर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 रातों में नमाज पढ़ाई थी, वो 8 रकात थी। अगरचे मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर कलाम किया है, लेकिन बहुत ही मामूली कलाम है। ये रवायत हसन तक पहुंच जाती है, इसलिए कि और भी रवायतें इसकी ताईद में हैं। तीसरी रवायत मैंने ये कहा कि अल्लाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में उबई इब्न काब को और तमीमदारी को, उबई इब्न काब को मर्दों का इमाम बनाया और तमीमदारी को औरतों का इमाम बनाया और ये लोग जो है 8 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। इसी तरीके से उबई इब्न काब की रवायत है, ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह आज की रात एक मामला हो गया। बोला क्या हुआ? बोले मैं नमाज पढ़ रहा था, घर की औरतें भी जमा हो गई, मैंने उनको 8 रकात नमाज पढ़ाया। ये रवायत भी सनदन मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन इन तमाम रवायतों को अगर मिला दिया जाए, खासकर वो मुत्तफ़क़ अलैह रवायत जो कि बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है और तमाम किताबों के अंदर मौजूद है, जैसा कि और मुहद्दिसीन ने यही लिखा है कि इस रवायत के अंदर कुव्वत पाई जाती है, क्योंकि ये रवायतें बुखारी मुस्लिम और आयशा की रवायत के मुवाफिक है, लिहाजा इस हदीस को लेना ज्यादा मुनासिब है। हनफिया की दलील जो है वो ये है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे पहले एक मरफू रवायत पेश करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रवायत है
اس کے اندر ایک عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھایا تھا، لیکن اس روایت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اس کے اندر عثمان بن ابراہیم ایک راوی ہے جس کے ذوق پر سب کا اتفاق ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور فتح الباری کے اندر ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الدری کے اندر اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان تمام بے شمار علماء کا نام گنا نہیں سکتے، سبھی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ یعنی 25 علماء ایسے ہیں جو کہ اللہ کے فضل سے اہل علم ہیں، علماء دیوبند میں سے ہے یا حنفی علماء میں سے ہے، انہوں نے اس حدیث کی ترغیب کیا ہے اور امام مسلم نے مجموع کے اندر تو ساتھ کر دیا ہے، اور اسی طرح انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ الفشدی کے اندر کا ہے جس کے ذوق پر سب کا اتفاق ہے، لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے اور پھر متفق علیہ روایت کے خلاف ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری روایت جو حنفیہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ روایت بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی روایت میں نے پیش کیا تھا اس کے نیچے نقل کرتے ہیں قیام اللیل کے اندر۔ اس کے اندر ایک راوی ہے یزید بن رومان، یہ یزید بن رومان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کا زمانہ نہیں پاتا ہے اور یہ کہتا ہے کان الناس یقومون فی زمن رسول اللہ فی زمن عمر بن الخطاب کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں اتنا پڑھا کرتے تھے، لہذا یہ روایت کے قابل استدلال نہیں سے کہ یہ منقطع ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بعض روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 18 رکعت پر جو ہے لوگوں کو پڑھانے کا حکم دیا، اور اگر 18 رکعت کی بات ہے تو اس سے آپ کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے آپ 20 کے قائل ہیں۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کبھی بھی اس مسئلے پر امت متفق نہیں ہو سکی، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور انہوں نے تمام مسائل کو نقل کیا ترمذی کے اندر، اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہتے ہیں وَيُرْوَى فِيهَا الْغَالِ وَلَمْ يُرْضَى فِيهَا الشَّيْء، اس بارے میں امام احمد بن حنبل کی مختلف روایتیں ہیں اور انہوں نے کسی عدد کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں ایسے اصحاب ملتے ہیں، ایسے سلف ملتے ہیں جنہوں نے کیا ہے 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت کبھی نہیں پڑھی جاتی تھی، یہ روایت یہاں پر موجود ہے اور اس کی کتابوں کا حوالہ موجود ہے، جیسا کہ یہاں پر کیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی لیکن المحدثون قالوا ان هذا الحديث ضعيف، یعنی حضرت ابن عباس کی روایت کے بارے میں والصحیح ما رواه عائشہ انه صلى 11 ركعة كما هو عادة في قيام الليل، وروى انه كان بعض في عهد عمر بن عبد العزيز يصلون ب11 ركعة قصدا للتشبه برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما تمسك به سنة، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں، ان کے دور خلافت میں جو 90 ہجری میں 99 ہجری میں خلافت پر آتے ہیں اور 102 میں جو ہے ان کی خلافت ختم ہوتی ہے، یعنی 2.5 سال یا 3 سال کا زمانہ جو ہے اس کے اندر یہاں پر یہ موجود ہے کہ لوگ جو ہے بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے جو ہے 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح کبھی نہیں پڑھیں گے، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ ثابت کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہے، آپ نبی کی سنت سے ثابت کیجئے کہ 20 رکعت تراویح جو اللہ کے رسول نے پڑھا ہے، رہ گیا حضرت عمر کی جو سنت ہے تو اس کو آپ سنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سنت جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، لہذا اس کو یہ کہیے کہ حضرت عمر کا طریقہ ہے، حضرت عمر نے اس کو اس طریقے سے پڑھا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کہتے ہیں کیا جیسا کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں کہ 8 رکعت تراویح ہی ہے، اللہ کے رسول سے جو ثابت ہے وہ 8 رکعت ہی تراویح ہے، ہاں خلفائے راشدین سے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت کو بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھا ہے یا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا اور لوگ پڑھتے رہے، میں آپ سے یہ سوال کروں گا آپ یہ ثابت کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھا ہو۔ حضرت عمر سے یہ کہیں نہیں ثابت ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھا ہو، بلکہ 3 دن یا 2 رات جو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ نے نماز پڑھا ہے وہ جو ہے 8 رکعت کے لیے ادا کا پڑھنا بھی 8 رکعت ثابت ہے۔ یہ کہیں نہیں ثابت ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ جہاں تک آپ کے حکم کی بات ہے اس کے اندر بھی انقطاع ہے۔ تیسری چیز جو اس کا کل خلاصہ یہ ہے کہ اس عدد کے اوپر 20 کے عدد کے اوپر کبھی اتفاق اور اجماع نہیں ہو سکا، مزید اس کے بعد آگے
میں جاتا کہ صدر بول رہا ہوں. پہلے تراویح کے بارے میں سنیے پوری تفصیل. تراویح کیسے شروع ہوئی پوری تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور سب صحیح روایت ہے. تو بخاری شریف میں ہے. میں بخاری ہوتا کتاب لے آئیو آپ کو لکھا کتاب ہوئے. جی صاحب بخاری میرے ہاتھ میں ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ. حدیث بھی پڑھوں گا صرف حوالہ نہیں دوں گا. حدثني بكير قال حدثني الليث عن عقيل قال ابن شهاب اخبرني عروة عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. ترجمہ میں کرتا جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائی اور لوگوں کو نماز بہت اچھی لگی. اتنا لطف آیا کہ اس کا بڑا چرچا ہوا. اور بھائی پڑھنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی ہے. پیچھے صحابہ کرام ہیں. یہ کہتے ہیں ثابت کیجیے گا عمر نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. خیر وہ بھی دیکھیں گے. تو اس کے بعد دوسرے دن اس کا اور چرچا ہوا. دوسرے دن بہت سارے لوگ آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی پڑھائی. تیسرے دن یہ بخاری میرے سامنے ہے. میں اس کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں. تیسرے دن بھی اور زیادہ ہو گئے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تراویح پڑھائی. چوتھے دن مسجد اپنے باشندوں سے آنے والوں سے تنگ ہو گئی. یعنی اتنے لوگ ہو گئے پڑھنے والے کہ مسجد میں ان کے لیے جگہ نہیں رہی. اب وہ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اقدس میں تشریف لے گئے اور جو حجرہ حضور کے لیے بنا ہوا تھا اور صحابہ کرام انتظار کرتے رہے. بیٹھے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر نہیں نکلے اور یہ لوگ مسجد سے باہر نہیں گئے. اس لیے کہ اس نماز کا شوق تھا. حضور کے پیچھے پڑھنے کی تمنا تھی. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شعر و شاعری تو نہیں کرنا لیکن ایک بہت مست شعر یاد آ گیا. بہت پرکیش ہے. ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی ہے ادھر ان کی ادھر اپنی. اگر حضور اپنے حجرے سے نہیں نکلے تو صحابہ کرام مسجد سے نہیں گئے. کتنے لوگ تھے مسجد میں. مسجد تنگ ہو گئی تھی. بالکل بھر کر باہر ہو گئے تھے لوگ. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چوتھے دن حضور نے پڑھایا نہیں. پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھنے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو حضور نے لوگوں کو بلایا اور جمع کیا اور خطبہ دیا اور کہا تمہارا انتظار تمہارا شوق مجھے معلوم تھا لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز فرض ہو جائے تو تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم تو پڑھو گے تمہاری تو مراد پوری ہوگی لیکن بعد میں لوگ تنگی میں پڑ جائیں گے. تو دیکھیے بعد میں لوگوں فرض ہو جائے گا بعد میں لوگ نہ پڑھیں گے تو تنگی ہوگی. اور دوستوں اگر کوئی تعداد گھٹا دے گا رکعت کی تو اور پریشانی ہوگی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم و کرم کرتے ہوئے جو ہے نہیں پڑھائی. پھر حضرت ابوبکر صدیق جی میں بتاتا ہوں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتنے بہت 2.5 سال کی حکومت بہت سارے فتنے بڑے فتنے سب کا مقابلہ کیا. 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی. خیر مسئلہ ہو گیا. حضرت حضور کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا. مشہور قاری جن کی قرات کی تعریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عمر نے حکم دیا کہ تراویح پڑھاؤ. وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی اس کو جاری کیا. دوستوں کسی چیز کو جاری جب کیا جاتا ہے حدیث میں ہے جاری جب کیا جاتا ہے تو اس کو گھٹا کر جاری کیا جاتا ہے یا بڑھا کر جاری کیا جاتا ہے ذرا بتائیے گا. یا وہ بہو جاری کیا جاتا ہے. وہ بہو جاری کیا. اگر گھٹاتے اور بڑھاتے مسجد میں اتنے لوگ تھے کہ مسجد تنگ ہو گئی تھی. کسی صحابی نے تو اعتراض کیا ہوتا. حضرت عمر نے جو 20 رکعت پڑھائی کسی صحابی نے اعتراض کیا ہے. کوئی صاحب ثابت کر دیں کسی صحابی سے اعتراض ثابت نہیں ہے. پتہ چلا. اور یقیناً جب حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں کہ ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں حضور جب نکلتے تھے حضرت ابوبکر عمر. جب کہیں جاتے تھے حضرت ابوبکر عمر. جب کوئی مشورہ ہوتا تھا حضرت عمر ابوبکر عمر. حدیثوں میں آتا ہر وقت ان کے ساتھ رہتے. تو بتائیے ہر وقت ساتھ رہنے والے کیا اس 3 دن تراویح ہوئی تھی اس وقت ساتھ نہیں تھے؟ اور وہ تعداد کتنی تھی جو اس مسجد میں تھے ان کو معلوم ہے
या जो आज आसाम में लोग बैठे हुए हैं 1400 साल के बाद, इनको मालूम है? बताइए। उनको मालूम है, वहाँ मौजूद थे, उनको मालूम है। जो वहाँ मौजूद थे, हजरत उबई इब्न काब भी मौजूद है, हजरत उमर भी मौजूद हैं। और दोस्तों, हजरत उमर ने मुअत्ता की रिवायत है, लाइए दिखाइए, मुअत्ता की रिवायत निकालिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात के साथ, देखिए मुअत्ता की रिवायत है, हजरत उमर रज़ी, दोस्तों ये याद रखिएगा, मैं इनकी उनकी